अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, यूएम नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वाहिद नदवी। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर तारिक अय्यूबी साहब जुड़े हैं, जिनसे हम बहुत ही ख़ास और हसास मौजू पर बात करने वाले हैं, जो अरब इसराइल मुआहदे से ताल्लुक़ है। लिहाजा हम डॉक्टर साहब का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर ज्वाइनिंग यूएम नेटवर्क। अरब इसराइल अमन मुआहदा हुआ। इमाम हरम ने खुतबे में, जो खुतबा बहुत अच्छी तरीके से वायरल हुआ, उस सिलसिले में हम कुछ जानना चाहेंगे आपसे। ये बहुत इस वक्त का हसास मौजू है। ये सबसे ज्यादा हसास मौजू है, इसलिए कि मुसलमानों का जो सबसे मुकद्दस और सबसे ज्यादा मुबारक और मुसलमानों की जान से ज्यादा अजीज जो मरकज हो सकता है, वो मरकज इस्लाम है। उससे बेइतनाई और ये कहना कि साहब अपनी फिक्र कीजिए और बाहर की फिक्र क्यों करते हैं, ये सब बेइल्मी, लाइल्मी और कमिल्मी की बातें हैं। जाहिर है कि हमारा ईमानी रिश्ता है बिलाद हरमैन से, हमारे अकीदे का रिश्ता है बिलाद हरमैन से। सऊदी हुकूमत ने हमेशा ये दावा किया है कि हज को और हरमैन को कभी सियासत में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, सियासत से दूर रखा जाएगा। लेकिन देखा यह गया है कि अरसे से वो हज का भी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे जमाने जाहिलियत में जो मौसम हज हुआ करता था, उसमें लोग अपनी तबलीग किया करते थे, अपने अफकार और नजरियात की शुआरा अपने कसायद सुनाया करते थे, उसके जरिए तशहीर होती थी। वैसे ही अब बाकायदा सऊदी हुकूमत सरकारी हज करा के, सरकारी उम्रे करा के लोगों के सामने अपने अफकार की तरवीज करती है, उसकी नशर इशात करती है। हमारे यहाँ मसला यह है कि हम जब किसी मसले पर गुफ्तगू करते हैं तो अपनी जो जहनी तंगनाइयां हैं, अपनी जो आपस की तंगनाइयां हैं, उनको सामने रख करके गुफ्तगू करते हैं। बात आलम इस्लाम की है, इसमें दरमियान में मसलक, पार्टी, बिरादरी, ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए। अरसे से ये देखा जा रहा है कि सऊदिया हरमैन का भी इस्तेमाल कर रहा है। जब राविया अदविया में इखवानियों का कत्लेआम किया गया, तो उसके बाद भी शेख सुदैस ने उस खुतबे पर मैंने तनकीद की थी। सबसे पहले मैंने 3-4 सत्रों में फेसबुक पर लिखा था, मैंने एटीवी पर वो खुतबा लाइव सुना था। और अचानक जब उन्होंने इखवान को कहा कि वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, तो इखवानियों को जब उन्होंने फसादी करार दिया और वही कत्ल किए गए थे, तो मैं मजबूर हो गया, मैंने लिखा था उस वक्त। अभी जो ये खुतबा उनका वायरल हुआ, तो गलतफहमी ये पैदा की जा रही है कि उन्होंने तत्बीअ की हिमायत नहीं की, नॉर्मलाइजेशन की हिमायत नहीं की। सही बात है, उन्होंने बिल्कुल नहीं की। उन्होंने यहूद के साथ, नसारा के साथ, अहले किताब के साथ हुस्न सुलूक की बात की। लेकिन सवाल यह है कि आप कौन से यहूद और नसारा के साथ हुस्न सुलूक की बात कर रहे हैं? वो जो गासिब हैं, वो जो जालिम हैं, वो जो कातिल हैं, वो जो दुश्मन हैं, वो जो औरतों को कत्ल करते हैं, वो जो बच्चों को कत्ल करते हैं, वो जिन्होंने पूरे फिलिस्तीन को गसब कर लिया है, वो जो मस्जिद अक्सा को ढा देना चाहते हैं, वो जो मस्जिद अक्सा की जगह पर हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं, उनसे हुस्न सुलूक कैसे किया जा सकता है भाई? दुश्मन से हुस्न सुलूक इस्लाम की तालीमात मुताबिक मैदान जंग में किया जाएगा। यानी उनके बूढ़ों को कत्ल नहीं किया जाएगा, उनकी औरतों को कत्ल नहीं किया जाएगा, उनके बच्चों को नहीं ये सब बातें अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन ये देखना चाहिए कि आप किस सियाक में बात कर रहे हैं। एक तरफ इसराइल जैसे गासिब, बल्कि यूरोप की नाजायज औलाद, यूरोप की, अमेरिका की, बरतानिया की नाजायज औलाद के साथ नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, तदबीर अमन के, सलामती के दो तरफा मुआहदे हो रहे हैं। दूसरी तरफ आप हुस्न सुलूक की तालीम दे रहे हैं मिंबर हरम से। आपको तो वहां से ये कहना था कि इसराइल के साथ किसी किस्म का मुआहिदा उस वक्त तक दुरुस्त नहीं है जब तक वो फिलिस्तीनियों के हुकूक को तस्लीम नहीं कर लेता है, जब तक वो फिलिस्तीन की गसब की हुई जमीनों से बाहर नहीं निकल जाता है।
آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن آپ اس کے برخلاف یہ کہہ رہے ہیں۔ اور جو یہ امن معاہدے کی باتیں کہی جا رہی ہیں، میں نے اس پر تفصیلی مضمون لکھا ہے، ابھی سوشل میڈیا پر وہ ہوا تھا میرا خیال 2 ہفتے پہلے، تفصیل سے میں نے اس مضمون میں ان باتوں کو لکھا ہے کہ یہ دراصل امن معاہدے نہیں ہیں، یہ در حقیقت ترکی کی بڑھتی ہوئی اقتصادی، عسکری، معاشی اور سیاسی قوت کو ختم کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا 2023 میں معاہدے لوزان ختم ہونے والا ہے، اور جس وقت خلافت عثمانیہ ٹوٹی ہے، اس کے حصے بکھرے کیے گئے ہیں، اس وقت صورتحال یہ بنی تھی کہ آپ کیوں اندازہ کر لیجئے کہ بحر متوسط کے اکثر حصے پر جو ترکی کے ساحل سے قریب تر ہے وہ سب بھی چھین کر کے یونان کو دے دیا گیا تھا۔ جو جزیرے بالکل 2-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں ترکی سے، وہ بھی یونان کو دے دیے گئے تھے۔ اب جب معاہدے لوزان ختم ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ بحر متوسط میں اپنے حقوق کا دعویٰ ترکی بھی کرے گا، اور جب وہ دعویٰ کرے گا تو یونان کے لیے پریشانی بڑھ جائے گی۔ جو ترکی کے پڑوسی ممالک ہیں، چھوٹے چھوٹے یونان ہے، قبرص ہے، یہ سب بہت خائف ہیں۔ دوسری طرف فرانس ہے، جس کی خباثت مصر ہے، جس کی خباثت کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اسرائیل، فرانس اور مصر جو ہے، یہ تینوں کے تینوں دراصل ترکی کے خلاف محاذ بنائے ہوئے ہیں۔ ترکی کی جو قیادت ہے بڑی حکیمانہ قیادت ہے، اور وہ بڑے یعنی رفتہ رفتہ بڑی حکمت کے ساتھ قدم بڑھا رہی ہے۔ اب دیکھیے لیبیا میں جو ہے وہ عام طور پر فرانس کا بڑا تسلط رہا ہے، بڑی قربت رہی ہے۔ لیبیا میں اردوغان کی حکمت عملی سے ان کا جو پالتو شخص تھا حفتر، اس کو جانا پڑا، اس کو کنارے ہونا پڑا۔ جو منتخب حکومت آئی وہ فائز السراج کی حکومت ہے، اس سے ترکی کے معاہدے ہو گئے، سارے ڈسپیوٹڈ ختم ہو گئے۔ مصر اور امارات کو وہاں منہ کی کھانی پڑی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امارات نے وہاں ترکی کو گھیرنا چاہا۔ اس کے بعد ترکی کے وزیر دفاع کا بڑا اس سلسلے میں سخت بیان آیا تھا۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ امن معاہدے نہیں ہو رہے ہیں، یہ دراصل خطے کی جو شیطانی طاقتیں ہیں، بلکہ ابلیس اکبر کے جو آلہ کار ہیں، ابلیس کی مجلس شورا کے جو اراکین ہیں، وہ عالمی طاغوتوں کے ساتھ، عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر کے اس مضبوط ہوتی ہوئی مسلم طاقت کو، مسلم ملک کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو شاید اس طرف بڑھ رہی ہے کہ 2023 کے بعد عالم اسلام کی قیادت کہیں سے چھینی جائے اور کہیں اور منتقل ہو جائے۔ اس سے پہلے وہ یہ کام کرنے پر آمادہ ہیں۔ مصر میں جو مرسی کی حکومت گرائی گئی، اور شام میں طرح سے بشار الاسد کو ان سب نے تحفظ فراہم کیا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر مصر میں اخوانیوں کی حکومت رہ جاتی تو 2-3 سال کے اندر وہ معاشی طور پر بھی ترکی کے تعاون سے اسٹیبل ہوتے، اور پھر ادھر اگر اسلام پسند شام میں غالب آ جاتے تو مصر، ترکی اور شام کا ایک ایسا سرکل بن جاتا ہے، ایک ایسا بلاک بن جاتا، جس بلاک کے بیچ میں اسرائیل گھر جاتا، اسرائیل کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ اور یہ جو جاگیردار ہیں، خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد یہ جو مغربی طاقتوں نے جاگیریں تقسیم کی تھی، جو آج پھر سے ان کی اطاعت قبول کر رہے ہیں، چاہے وہ بحرین ہو، چاہے وہ امارات ہو، چاہے وہ سعودیہ ہو، ان سب کے لیے اپنی گدیاں بچانا مشکل ہو جاتا۔ تو دراصل یہ عالمی قوتیں اسرائیل کے تحفظ کے لیے، چونکہ اسرائیل کا تحفظ امریکہ کے اعتبار سے اس کی سیاسی حکمت عملی کا بھی حصہ ہے اور ان کے عقیدے کا بھی حصہ ہے۔ اس بات کو بہت کم جانتے ہیں۔ ابھی جو میرا گزشتہ مضمون وائرل ہوا، اس میں نے کئی عربی کتابوں کے حوالے سے یہ بات بہت واضح طور پر لکھی کہ دراصل عیسائی اپنے عقیدے، ان کے پادریوں کے جو بیان ہیں
اسرائیل کے قیام اور اسرائیل کی نشوونما اور اسرائیل کے تحفظ کے لیے وہ اگر آپ سن لیں تو آپ کے دماغ کے پرخچے اڑ جائیں گے، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. یعنی ہمارے سامنے تو یہ رہتا ہے نا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، لیکن برطانیہ نے جس طرح سے اسرائیل کو سپورٹ کیا اور امریکہ جس طرح سے اس کے لیے دیوانہ وار بنا آگے بڑھا اور پھر فلسطین کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے اور ساری ناانصافیاں ہوئی. ایک امریکی سیاستدان نے اس راز کو سمجھا تھا، میں نے اس کا بیان بھی نقل کیا ہے محمد علی دولہ کی کتاب سے. اس نے کہا تھا کہ تم لوگ اگر اب بھی جو ہے وہ امریکہ میں یہودیوں کی آمد کو نہیں روکتے ہو، بہت پہلے اس نے کہا تھا، تو ایک وقت وہ آئے گا جب امریکہ کے مسیحی بچے ان کے کھیتوں میں کام کریں گے، ان کے محلوں میں نوکری کریں گے. یہ اس نے سمجھا تھا اس وقت، اس نے کہا تھا. آج آپ دیکھ لیجئے امریکہ میں جو یہودی لابی موجود ہے وہ اپنے پروپیگنڈوں کی طاقت سے اور اپنی میڈیائی قوت سے پورے طور پر اس وقت امریکہ کی سیاست کو کنٹرول کرتی ہے. کوئی بھی امریکی سیاستداں ان کے خلاف نہیں جا سکتا ہے. وہاں کی کانگریس ہو، وہاں کی ریپبلک ہو، وہاں کی ڈیموکریٹس ہو، سب کے سب اس لابی اور اسرائیل کے ہمدرد اور ان کے غمخوار ہوتے ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں. چونکہ ٹرمپ کا داماد جو کشنر ہے وہ بہت پکا صہیونی ہے، اس لیے ٹرمپ بہت کھل کر کے اسرائیل کے لیے کام کر رہا ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے. اس صورتحال میں چونکہ یہ جاگیریں مغربی طاقتوں کی طرف سے ملی تھی اور یہ سب اپنے کہ دراصل یہ جس کو امن معاہدے اور سلامتی کے معاہدوں کی بات کہی جا رہی ہے اور نام دیا جا رہا ہے، یہ دراصل ترکی کی عسکری اور اقتصادی اور سیاسی جو قوت ہے اس کو توڑنے کی. ابھی دیکھیے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جو تنازع ہوا اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف عالمی برادری آذربائیجان کا اس علاقے پر حق تسلیم کر چکا ہے، دوسری طرف جو مغربی طاقتیں ہیں وہ آرمینیا کو مظلوم بھی قرار دے رہی ہیں، اس کے سپورٹ میں بھی کھڑی ہوئی ہیں. اور آپ دیکھیے ترکی جو ہے وہ آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ یہ جو خلیجی ریاستیں ہیں یہ جاگیریں ہیں جو تقسیم کی گئی تھی خلافت عثمانیہ کو توڑنے میں تعاون کرنے کے نتیجے میں. ان میں کچھ اچھے لوگ بھی آتے رہے، کچھ اچھے کام بھی ہوتے رہے، لیکن ظاہر ہے کہ دنیا اس وقت ایک تبدیلی کی طرف کروٹ لے رہی ہے اور اس تبدیلی کے لیے مشرق وسطی جو ہے وہ اسٹیج بن رہا ہے. تو اب نام دیا جا رہا ہے امن معاہدے کا، لیکن دراصل یہ اسرائیل کے استحکام کے لیے ساری کوششیں ہو رہی ہیں اور مشرق وسطی کو جنگ کی آگ میں جھلسانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ایک طرح سے اس پر استعمار مسلط، ویسے مسلط ہے ہی ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ عالم عربی کی کوئی بھی ایک ایسی ریاست نہیں ہے جس نے صنعتی اعتبار سے کوئی کارنامہ انجام دیا ہو، جو اپنی ضروریات زندگی کم از کم اپنے یہاں پیدا کر رہا ہو. نتیجہ یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں مغرب سے لے کر کے آتے ہیں، اپنی ضروریات اور اپنے تحفظ اور اپنی سیکورٹی کے لیے، ہر چیز کے لیے وہ مغرب کے محتاج ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب امریکہ ان سے یہ قیمت وصول کر رہا ہے کہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے ان سے معاہدے کروا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کو یہ کام کرنا پڑے گا. اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا جو نظریہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اگر یہ بات ان کو سمجھ میں آ جائے اور یہ سمجھ میں آ جائے کہ غلبہ، طاقت، قوت، ظاہر ہے یہ اردو والا عزت تو ہے نہیں، تو یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے. اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ میں آئیں اور مسلمان آپس میں مل کر کے شیطان کا مقابلہ کریں تو یہ ایک بہت اچھی بات ہوگی. لیکن بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر کے، اسرائیل کے ساتھ مل کر کے ترکی کو توڑنے کے لیے سارا کا سارا کھیل رچ رہے ہیں، اور اس کے لیے یہ خوبصورت سا نام دیا جا رہا ہے تطبیع کا، نارملائزیشن کا اور امن معاہدوں کا. میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں اتنی واضح ہیں، مواقف اتنے واضح ہیں اور ایشوز اتنے کھل کر کے سامنے آ گئے ہیں، بالکل جیسے 2 اور 2 4 ہوتا ہے ویسے ہی. عرب کہاں کھڑے ہیں، ترکی کہاں کھڑا ہے، امریکہ اس وقت کیا کر رہا ہے، اسرائیل کیا کر رہا ہے، امریکی سیاست کس کروٹ بیٹھ رہی ہے، مغرب
اسرائیل جیسی ناجائز ریاست کو، غاصب ریاست کو، ظالم ریاست کو کس طرح سے مستحکم کرنے پر تلا ہوا ہے اور لوگ اس کے ساتھ کس طرح سے تعلقات بنا رہے ہیں، یہ سب کچھ بالکل عیاں ہے، روشن ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی اپنی مسلکی تنگ نظری، اپنی نظریاتی کسی کچ فہمی یا پھر اپنی لا علمی کی بنیاد پر حق اور باطل کو پہچان نہیں کر پا رہا ہے اور اس طرح کی بحثوں میں الجھا ہوا ہے، کس کو سپورٹ کیا جائے کس کو نہ کیا جائے، آپ بہت اچھی طرح سے، میں یہ بات آپ کے سامنے اور آپ کے توسط سے لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، میرے لیے شخصیت، میرے لیے یا کسی کے لیے، ایک مسلمان کے لیے شخصیت کی کوئی اہمیت نہیں، شخص کون ہے، ملک کون ہے اور اس کا وہ کدھر جا رہا ہے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ جو اسلام کی حمایت کر رہا ہے، اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے، جو اسلامی موقف کو پیش کر رہا ہے، واضح طور پر وہ ہماری آنکھوں کا تارا ہونا چاہیے، ہمارا تعاون اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسلام کی نمائندگی کون کر رہا ہے، اسلام کو کون پیش کر رہا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ کون کھڑا ہے، القدس کے ساتھ کون کھڑا ہے، غزہ کے ساتھ کون کھڑا ہے، غزہ کے مظلومین کے ساتھ کون کھڑا ہے، مظلومین کے حق میں آواز کون بلند کر رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ اسرائیل ایک بلاک بنا رہا ہے اور ترکی دوسرے بلاک کا حصہ ہے، بات بالکل واضح ہے، اور اس کے بعد اب کسی لاگ لپیٹ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ عبد الرحمن السدیس صاحب نے جو بات کہی، وہ بات اگر نارمل حالات میں ہوتی، نارمل اہل کتاب کے سلسلے میں ہوتی، کوئی قابل اعتراض نہیں تھی، لیکن اسرائیل اور امارات کے معاہدے کے پس منظر میں وہ خطبہ آ رہا ہے منبر حرم سے، تو اس کا مطلب یہ کہ صرف سدیس صحابی کو اللہ نے عقل نہیں دی ہے، عقل تو دنیا جہان میں سبھی کے پاس ہے، اس پر یہاں تو لوگوں نے کچھ نہیں کہا ہے۔ آپ ٹویٹر پر جاتے اور آپ دیکھتے مختلف ذرائع پر، خود عربوں نے اس پر کیا تبصرے کیے ہیں، جو عرب کے غیور اور باہمیت لوگ ہیں انہوں نے کیا تبصرے کیے ہیں، میں نے بہت سے تبصرے تو وہاں سے نکال کر کے شیئر بھی کیے تھے۔ بہرحال یہ وہ بات تھی جو میں نے مختصراً آپ کے سوال کے جواب میں رکھی ہے سامنے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ یو ایم نیٹ ورکس۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے آپ سے، بہت اچھا لگا، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ جزاکم اللہ، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear audience, we appreciate your support. Thanks for watching UM Network and keep sharing and subscribing because sharing goodness is sadaqah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.